अस्सलामु अलैकुम। सेमिनिस्ट स्टॉक में आपको खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चले बढ़ते हैं अपने नावल हिजाब के पार्ट 5 की तरफ। वो जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी आंखों से अश्क रवां होने लगे। वो रो रही थी, किसी लड़के की मोहब्बत में नहीं, दो जहानों के सरदार की मोहब्बत में। अगर किसी आशिक की नज़र से देखें तो सारा जहान हुस्न और इश्क की सूरत में नज़र आता है। कायनात के सारे रंग हुस्न और आशिक से इबारत हैं और इस आलम आबो गुल की सारी दस्तानें हुस्न और इश्क के गिर्द घूमती रहती हैं। सुने, वो सामने पड़ी मेज़ पे सर रखे, आंखों में आंसू लिए इस ज़ाते अक़दस को सोच रही थी कि एक निस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। उस आवाज़ में कुछ अजीब सा सहर था। वो एकदम ऊपर हुई और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी, जो सर से पाँव तक सरापा नूर थी। उसने काला बाया लिया हुआ था और काले ही रंग का स्कार्फ लिया था, जैसे मदरसों में पढ़ने वाली अमूमन लड़कियां लिया करती हैं। हाथों पे काले ही रंग के दस्ताने पहन रखे थे। आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे उसकी आंखों से नूर बाहर आ रहा हो। उसने उसको एक नज़र देखा और बस देखती रह गई। मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? उसने इस कदर नरम लहजे में उससे पूछा। वो हैरान हुई, कोई ऐसा भी मीठा बोल सकता है। और उसका दिल चाह रहा था कि वो लड़की यूं ही खड़ी रहे और वो बस उसको देखती रहे। जी बैठे ना, मुस्कुराते हुए उसने उस लड़की को बैठने का कहा। अवैस करने को पढ़ रही हैं आप? इसी मोहब्बत वाले अंदाज में उसने उससे पूछा और सामने पड़ी किताब को मोहब्बत से देखने लगी। जी मुझे मोहब्बत है हर आशिक रसूल से। नज़रें झुकाए उसने उस लड़की को कहा। फिर तो मुझे भी आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। उस लड़की ने उसकी तरफ बहुत गौर से देखते हुए आंखों में वही चमक लिए कहा जो ज़मीना के दिल पे लग रही थी। जी मैं समझी नहीं आपकी बात। ज़मीना को उसकी इस बात से हैरत हुई। उसने उसकी तरफ देखते हुए फिर पूछा, आपको मुझसे मोहब्बत? आपने कहा ना आपको हर आशिक रसूल से मोहब्बत है, तो ऐसी ही मुझे भी हर आशिक रसूल से मोहब्बत है। वो लड़की उसको देखते हुए बोलती रही, नहीं मैं इस काबिल नहीं कि मैं आका जान के आशिकों का नाम भी बगैर वजू किए ले सकूं। मैं आका जान से किधर ऐसी मोहब्बत कर सकती हूँ जैसे सब करते हैं। बहुत गुनहगार हूँ मैं। वो लरज़ती आवाज़ के साथ बोलती गई। उसको लगा वो किसी वली की दरगाह में बैठी है। उसकी आंखों से आंसू गिरते उसके हाथों से टकरा के वहीं जज़ब हो जाते और वो एक सुरूर में बोलती चली गई। वो लड़की उसको देखे जा रही थी बगैर पलके झपकाए। वो उसको सुनती रही जब तक वह खामोश ना हुई। क्या नाम है आपका? वो अब होशों की दुनिया में आई। उसने एक नज़र उस लड़की को देखा। ज़मीना हान सवाती धीमे से बोली। ज़मीना हान सवाती नाम है मेरा? माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका ज़मीना। मेरा नाम आयशा है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए ज़मीना को देखा जो मुस्तकिल उसको देखे जा रही थी। आयशा गुल? ज़मीना के मुंह से बेख्तियार आयशा गुल निकला। नहीं नहीं आयशा गुल नहीं, आयशा सदीक़ा नाम है मेरा। उसने मुस्कुराते हुए उसको कहा। मगर मुझे तो आप आयशा गुल लगी हैं, बिल्कुल जन्नत के पत्ते आयशा गुल जैसी। ज़मीना ने इस कदर मासूमियत से कहा कि उसने बड़े प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में लिया। आप मुझे आयशा गुल कह सकती हैं ज़मीना। अच्छा ज़मीना, अब मेरी क्लास का वक्त है, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा ज़मीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पे जिसकी आंखों से आंसू रवां हों वही सच्चा आशिक रसूल है। उसने उठते हुए ज़मीना की तरफ देखा और उसी धीमे से लहजे में बोली और खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चली गई। दिल के आईने में है तसव्वुर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। वो अपने उसी अंदाज में भागता हुआ हाथ में मोबाइल और चाय का कप लिए क्लास में आया। कहते हैं जब आपको मोहब्बत हो जाए तो आपको उस मोहब्बत को कबूल करने में वक्त लगता है, और वो जितना वक्त होता है आपके लिए एक एक सेकंड की अज़ियत का सबब बनता है। और जब वो मोहब्बत कबूल हो जाए आपको अंदर से एक ऐसा सुकून मिलता है, आप अपने महबूब की सूरत फिर भागते नहीं हैं, महबूब को सोचते हैं, उसके एक दीदार के लिए पूरी दुनिया को दांव पे लगा देते हैं। वजदान को भी अपने मोहब्बत को कबूल करने पे एक सुकून मिला था। अब वो उस मोहब्बत से भागता नहीं था, उसको हर तरह से कबूल करता था। सलाम के बाद अब वो बगैर कुछ बोले अटेंडेंस लेना चाहता था और रवानी से बोलता चला गया, बगैर मुस्कुराए, बगैर किसी से बात किए। आज भी वो ऐसा ही कर रहा था कि उसके दिल को अजीब सी घुटन होने लगी। आज रोल नंबर 21 पे कोई नहीं बोला था। उसने एक बार फिर रोल नंबर 21 कहा, फिर कोई नहीं बोला। उसके हाथ कांपने लगे। दिल को ज़ख्मी कर देने वाला एहसास उसके अंदर हुआ। उसने नज़रें उठाईं। वो जो कभी रोल नंबर 21 पे नज़रें उठा के नहीं देखता था, आज उसकी नज़रें पूरी क्लास का ताक़ुब करने लगी। वो बगैर कुछ बोले एक एक कुर्सी पर नज़रें घुमाता हुआ उस लड़की को देखने लगा जिसके सामने वो हार गया था। वेयर इज़ रोल नंबर 21? उसने खुद पे काबू पाते हुए बगैर किसी तासर के फ़िज़ा को देखते हुए पूछा। सर वो लाइब्रेरी गई थी, मैं उसको लेने गई थी मगर वो वहाँ नहीं थी। मैं उसको हर जगह देख चुकी हूँ जहाँ हम होते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो रोने वाले अंदाज में बोलती गई। वह सामने खड़े सैयद वजदान हुसैन शाह के दिल पे छुरियाँ चलने लगीं।
اس کو لگا جیسے اس کا دل کوئی چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ رہا ہے۔ آپ ہر وقت تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اکیلا کیوں چھوڑا دیا اسے؟ آپ کو پتہ تھا اگر کوئی لڑکی ہوتی تو وہ شاید کلاس سے چھپی ہوتی، مگر یہ تو زرمینہ تھی جو کبھی اکیلی نظر ہی نہیں آئی تھی، جو ڈر سے کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ وہ کافی ٹائم سے نہیں مل رہی، وہ کدھر ہے؟ سر میں نے بہت ڈھونڈا اس کو۔ اب فضا باقاعدہ رونے لگی تھی۔ ڈھونڈا تو ملی کیوں نہیں؟ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ سب حیران رہ گئی۔ آپ آئیں میرے ساتھ فضا۔ وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کے فضا کے ساتھ کلاس سے باہر چلا گیا۔ اس کے اس انداز پہ سارے کلاس والے اس کو غور سے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی وحشت سب کو صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ آج وہ ان سب کو ایک ٹیچر سے زیادہ ایک دیوانہ لگ رہا تھا جو اپنی محبوبہ کی گمشدگی پہ مارا مارا پھر رہا ہو۔ آپ آخری دفعہ کہاں بیٹھے تھے؟ اس نے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فضا سے پوچھا۔ سر آخری دفعہ ہم یہاں گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ وہ لائبریری جانے کی ضد کرنے لگی۔ میں یہیں پھولوں کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ لائبریری چلی گئی۔ آپ کی کلاس سے 10 منٹ پہلے میں اس کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی تھی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ وہ تو بہت ڈرتی ہے سب سے، اس کو کوئی دوست بھی نہیں ہے میرے علاوہ۔ یہاں تو وہ میرے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ فضا روتے ہوئے اس کے ایک ایک لفظ بتانے لگی اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہیں اسے وہ نظر آ جائے، کہیں اسے وہ حجاب والی صورت نظر آ جائے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کو لگا اس کا دل پھٹنے لگا ہے۔ اگر کچھ دیر اس کو وہ نظر نہ آئی تو شاید وہ مر جائے گا۔ وہ اسے اپنے جیب سے سگریٹ نکالے اور پینے لگا۔ آج سید وجدان حسین شاہ کو سگریٹ پیتے ہر کوئی دیکھ رہا تھا۔ آج اس دیوانے کی دیوانگی سارا جہان دیکھ رہا تھا اور وہ مارا مارا پھر رہا تھا، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے۔ اس کو یاد ہی نہیں رہا وہ ایک ٹیچر ہے اور وہ سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا۔ ایک سگریٹ ختم ہوتا تو دوسرا لگا لیتا۔ آج وہ پوری دنیا کو اپنے اس رویے سے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا، ہاں مجھے محبت ہو گئی ہے، وہ محبت سے کہیں اوپر ہوتا ہے، مجھے اس لڑکی سے عشق ہے۔ وہ لائبریری میں گیا، ایک ایک بندے کو دیکھنے لگا، مگر وہ وہاں نظر نہیں آئی۔ خیریت وجدان سر؟ ہر کوئی اس کی یہ حالت دیکھ کے اس سے ایک ہی بات پوچھتا اور وہ سگریٹ ہاتھ میں لیے بغیر جواب دیے بھاگتا چلا جاتا۔ کیا ہوا ہے سر کو؟ باہر کھڑے ہونے والے ہر اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ کے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتا اور وہ سب سے بے نیاز اس کو بس دیکھتا رہا۔ ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ سیڑھیوں کے پاس رکا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کہاں ہو تم؟ سنو آج ہو میرے سامنے ملکہ، اس سے پہلے کہ وجدان کا دل دھڑکنا بھول جائے، اس کی سانسیں رک جائیں۔ زرمینہ؟ فضا زرمینہ کو اسٹیڈیم کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے دیکھ کے اونچا سا چلائی۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ فضا نے اسی لہجے میں اس سے پوچھا۔ وہ جو اپنے ہاتھوں میں کتاب لیے بیٹھی تھی چونک کے اس کی طرف پلٹی۔ کیا ہوا ہے فضا؟ اس نے فضا کو پہلی دفعہ اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ مرنے آنا تھا جو مجھے بتا کے آتی نا؟ فضا کے لہجے میں غصہ، فکر اور پریشانی سب سے تاثر جھلک رہے تھے۔ میں لائبریری میں تھی، پھر یہاں دیکھا کوئی نہیں ہے تو سوچا کچھ دیر یہاں بیٹھ کے کتاب پڑھ لوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اب بھی حیرت سے فضا کو دیکھتی رہی۔ اوہ ایسا کیا کر رہی ہے؟ آخر ہوا کیا ہے فضا؟ بکواس بند کرو، اپنی ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ وجدان سر کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ اوہ یار مجھے تو ہوش ہی نہیں رہی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی کی ایک نظر دیکھا اور پھر فضا کو دیکھنے لگی۔ اس کا غصہ بالکل جائز تھا، وہ کیسے کتاب میں گم ہوگی کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور سر کی کلاس؟ چلو اب ادھر سے، وجدان سر تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کو لے جانے لگی۔ وجدان سر؟ وہ چلتے چلتے ایک دم رکی کہ جیسے اس کو لگا ہو اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وجدان سر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ جی ہاں وجدان سر، وہ کب سے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر حیرت سے اس سے پوچھا۔ ذرا اپنے بکواس بند کرو اور چلو، سر کب سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے غصے میں زرمینہ کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے گھسیٹنے لگی۔ ہاں وہی تو میں پوچھ رہی ہوں نا، سر مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کلاس میں اتنے لوگ بنک بھی کرتے ہیں، سر نے تو کبھی کسی کو نہیں ڈھونڈا، پھر مجھے کیوں؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا جو غصے سے چلی جا رہی تھی اور اس کو ہاتھ پکڑے گھسیٹے جا رہی تھی۔ ذری بکواس جو تم مجھ سے پوچھ رہی ہو نا، تم سر سے پوچھنا، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اب کی بار اس کا لہجہ اور انداز ایسا تھا کہ وہ بغیر کچھ پوچھے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ مجھے تو لگتا ہے وجدان سر کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں، ارب نے کلاس میں بیٹھے ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ انٹرسٹ؟ وہ کیوں لیں گے زرمینہ میں انٹرسٹ؟ ہانیہ نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ ارم کو دیکھا، جب کہ اس کو خود بھی کچھ ایسا ہی وہم ہوا تھا۔ آج جس وجدان کو وہ دیکھ رہے تھے اس سے تو سب کو پتہ چل رہا تھا کہ وجدان کے لیے زرمینہ کی اہمیت کیا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہانیہ وہ کیسے کلاس سے باہر گئے ہیں اور کیسے ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں صرف اس کو ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہ بچی ہے کوئی جو کھو گئی ہے۔ ارم ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو لے کے ایسے ہی پوزیسو ہوتے ہیں، اور زرمینہ میں کچھ خاص بھی نہیں ہے جو سر وجدان جیسا بندہ اس کے پیچھے پڑے۔ اس نے نظریں جھکائے ہوئے پرسوچ سے انداز میں ارم کو کہا۔ اس کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی
کیسے وہ ان کے آفس گئی اور کیسے انہوں نے اس کو دھتکار دیا، اور وہ آج زرمینہ کے لیے کیسے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ زرمینہ تم ہانیہ کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ وجدان کو ہانیہ نے چاہا ہے، وہ صرف اس کا ہے، اور اب تو تم میری چاہت نہیں میری ضد بن گئے ہو۔ میں اس کو حاصل کر کے رہوں گی، کچھ بھی ہو۔ وجدان صرف ہانیہ کا ہے، صرف ہانیہ کا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جلتے دل کے ساتھ دل ہی دل میں کہا۔ وہ سیڑھیوں کے پاس ایسے ہی کھڑا تھا جیسے اس نے آج بہت کام کیا ہو، وہ بہت تھک گیا ہو۔ اب اس کی ایک قدم بھی چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے کھڑا تھا۔ آج 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، ایک لڑکی کے لیے یوں دیوانہ پھر رہا ہے۔ اس کو آج اس لڑکی کے علاوہ کسی کی ہوش نہیں تھی۔ آج اس کو ایک ہی تمنا تھی، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ اسے اپنے سامنے دیکھ لے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آنکھوں کو نہ صاف کرنے لگا جس سے مسلسل آنسو نکل رہے تھے۔ کیا محبت اتنی بے بس ہوتی ہے؟ کیا ہر کوئی محبت میں اتنا ہی بے بس ہوتا ہے، یا وہی ہوا تھا؟ کیوں وہ اس ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے دیوانہ بنا ہوا ہے؟ آخر کیوں؟ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا جیسے ہی اوپر ہوا، اس کو سامنے سے آتے ہوئے حجاب میں وہ لڑکی نظر آئی، جو آج بھی پہلے دن کی طرح حجاب کے ساتھ کندھوں پہ چادر لیے دوسری لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے اس کو ایک بار دیکھا اور گردن جھکا لی۔ اے میرے مولا، تو مجھ گنہگار کو بھی سنتا ہے؟ بے شک تو بہت رحیم ہے۔ وہ جو کچھ وقت پہلے ادھر ادھر دیوانہ وار پھر رہا تھا، ایک دم پرسکون ہوا جیسے اس کو اس کی دنیا مل گئی ہو۔ اس نے خدا سے بس آج اس کے ایک دیدار کی دعا کی تھی، یا اللہ بس ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ وہ مجھے نظر آ جائے۔ اس کے نظر آتے ہی اس کا دل چاہا وہ سجدے میں گر جائے، خدا کا رو رو کے شکر ادا کرے، سجدے میں گرے اور پھر کبھی بھی نہ اٹھے، اس کو مانگتا رہے۔ اس نے ابھی تک خدا سے اس لڑکی کو نہیں مانگا تھا۔ وہ خود اس کی پاکیزگی کو جانتا تھا اور خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کو مانگے، وہ لڑکی اس کو ملے۔ وہ تو بس اس کی محبت میں مر جانا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے وہ حجاب میں بلبوس سفید چادر کندھوں پہ کیے نزدیک آ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو رہی تھی۔ اس کے سارے اعضاء جواب دے رہے تھے۔ اس کو لگا اس کی ٹانگوں میں رفتہ رفتہ سانس نکل رہا ہے، وہ ابھی گر جائے گا۔ اس کی آنکھیں اب بھی چھلک جائیں گی، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے گے، وہ خود پہ قابو نہیں پا سکے گا، وہ اس کے سامنے گر جائے گا۔ وہ جیسے جیسے قریب ہوتی گئی، اس کی جھکی نظریں اس کے قریب آتے قدموں کا تعاقب کرنے لگیں۔ وہ اس کے پاس آئی ہی تھی کہ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے محسوس انداز میں اس کو ایک نظر بھی دیکھے بغیر وہاں سے دوڑتا ہوا چلا گیا۔ اس نے وہاں سے جانے پہ فضا نے زرمینہ کو دیکھا۔ ابھی تو اتنا پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اور ابھی دیکھو یہ کوئی بات ہوئی کرنے والی۔ فضا زرمینہ کو دیکھتے ہوئے حیرت سے کہنے لگی، وہ سید وجدان حسین شاہ ہے، زرمینہ کو کیوں ڈھونڈے گا؟ زرمینہ نے نظریں جھکائے ہوئے فضا سے کہا، مگر زری ابھی تو اتنا اچھا چھوڑو نا، چھٹی ہوگی، جان جی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ فضا بول ہی رہی تھی کہ زرمینہ نے اس کی بات کو کاٹ دیا اور چلنے لگی۔ سر نے اس سے ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا، یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ زرمینہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کو عجیب سا دکھ ہوا تھا کہ وجدان نے ایسا کیا۔ خیر مجھے کیا نہیں پوچھنا تھا تو نہ پوچھیں، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ بھائی کدھر ہیں آپ؟ یا اللہ کیا ہوگا اب؟ میں اکیلے کیسے یونیورسٹی میں بیٹھوں؟ اب تو سب جا رہے ہیں اور میں کیا کروں گی، کیسے جاؤں گی؟ میں تو پہلے کبھی لوکل گاڑی پہ نہیں گئی۔ وہ میں کیا کروں خدایا، میں کیسے جاؤں؟ بھائی جان کدھر ہیں آپ؟ آئے کیوں نہیں مجھے ابھی تک لینے؟ وہ یونیورسٹی کے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی بھائی کا انتظار کر رہی تھی اور بار بار چوکیدار سے پوچھ رہی تھی، چچا میری گاڑی تو نہیں آ رہی نا نظر؟ نہیں بیٹا، میں پہچانتا ہوں تمہاری گاڑی کو، آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ وہ بار بار اٹھتی اور پھر بیٹھ جاتی۔ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، آپ کی گاڑی آ جائے گی۔ چچا پوری یونی خالی ہو گئی ہے، میں کیسے بیٹھوں گی اتنا ایسے؟ نہیں بیٹا، سب ٹیچرز اندر ہی ہیں، ان کا کوئی میٹنگ سیشن چل رہا ہے۔ رضوان خان نے اس کو پریشان ہوتا دیکھ کے کہا، چچا پلیز ایک بار پھر دیکھیں نا۔ ہاں میں دیکھتا ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ دروازے کے پاس جا کے دیکھنے لگا۔ ٹائم گزرتا گیا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ اس کی ہمت اب جواب دینے لگی۔ وہ اٹھی اور یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گئی۔ کدھر جا رہا ہے تم؟ رضوان خان نے اس کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں۔ چلا جائے گا اکیلے؟ جی چچا میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ سے ہوتے ہوئے روڈ تک گئی۔ وہ پہلی دفعہ ایسے روڈ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یا اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا۔ وہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں خوفزدہ سی ہو کے دعا مانگتی رہی۔ اللہ پاک آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز میری مدد کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ سے اپنی عزت کی حفاظت مانگتی رہی۔ اس کے کھڑے ہونے پہ ہر ٹیکسی والا رکتا اور اس سے پوچھتا، کہاں جانا ہے بی بی؟ مگر وہ کسی کو بھی جواب دیے بغیر نیچے دیکھنے لگ جاتی اور ٹیکسی والے بھی 1 منٹ روک کے وہاں سے چلے جاتے۔ کتنی ہی گاڑیاں اس کے پاس رکی تھیں مگر وہ کسی ایک پہ بھی نہیں بیٹھی تھیں۔ اللہ جی میری مدد کریں۔ وہ نظریں جھکائے دعا کر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک آواز آئی، آپ؟
اس نے اپنی جھکی نظریں اٹھائی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی، جس نے اس کی نظریں اٹھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیں۔ بھائی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ سلطان نے شدید پریشانی سے مکینک سے پوچھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی گاڑی کے نیچے لیٹا پرزے نکال کر ڈال رہا تھا۔ بھائی بس 15 منٹ اور لگیں گے، پھر آپ کی گاڑی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اس مکینک نے گاڑی کے نیچے سے ہی سلطان کو بتایا۔ 15 منٹ مزید؟ اس نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا، جب 4:05 بتا رہی تھی۔ زری کو تو 2:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، وہ کیا کر رہی ہوگی؟ اب یہاں کوئی گاڑیاں بھی تو نہیں ہیں جو میں لوکل جاؤں، اور بابا جان اور لالا گل بھی دور ہیں۔ یا میرے مالک، میں کیا کروں اب؟ وہ سوچتا ہوا کبھی ادھر ٹہلتا، کبھی ادھر، کبھی گاڑی کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا۔ یار تم سے 1 گھنٹے میں ایک گاڑی نہیں ٹھیک ہوئی؟ ہاں جی، اب گاڑی میں کام ہی اتنا تھا، میں کیا کرتا؟ اس نے برا مناتے ہوئے کہا، اور پھر پرزے جوڑنا شروع ہو گیا۔ کاش میں زری کو موبائل لے دیتا، مجھے اس کی حیریت کا پتہ چل جاتا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا، اور پھر مکینک کے پاس گیا۔ رقیہ، سلطان کو پھر سے فون لگاؤ، ابھی تک وہ کیوں نہیں لایا اس کو؟ دادی اماں اپنے کمرے سے باہر آئی تھی اور رقیہ بیگم سے تیسری بار فون کروا چکی تھی۔ اماں، سلطان کہہ رہا ہے بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس 15 منٹ میں چلا جائے گا۔ ایسا بھی کیا کام ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ زرمینہ گل کیا کر رہا ہوگا وہاں اکیلے؟ اب کی بار ان کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اماں، میں نے کہا تھا زری کو ایک موبائل لے دیں، اسے کون سا شوق تھا موبائل کا، مگر میں نے اسی دن کے لیے کہا تھا۔ آج اس کے پاس موبائل ہوتا تو ہمیں اتنی پریشانی نہ ہوتی، ہمیں اس کی کوئی خبر ہی مل جاتی۔ اب تو پتہ نہیں کدھر ہوگی وہ، اتنا وقت ہو گیا ہے۔ رقیہ بیگم دادی اماں سے زیادہ پریشان تھی، بار بار دعا کر رہی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اس کو اپنے امان میں رکھنا۔ اس کو تو رستوں کا بھی نہیں پتہ، کیا کر رہی ہوگی وہ؟ یونیورسٹی کا ماحول، ان کو یونیورسٹی کے ماحول پہ ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی، آج تو وقت بھی اتنا ہو گیا تھا۔ نہیں، میری بچی بہت سمجھدار ہے، خود کو حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اماں نے خود کو تسلی دی اور وضو کرنے لگیں۔ انہوں نے زرمینہ کی خیریت سے واپس آنے کے لیے نوافل پڑھنے تھے۔ وہ ویسے ہی اس کے پاس نظر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ سر، میری گاڑی نہیں آئی، اس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پہلی بار تھی وہ اس کے قریب کھڑی تھی، اس کو لگا جیسے وہ آج کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ وہ اس کے اتنے پاس تھی کہ درمیان سے کوئی تیسرا بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے میرے مولا، میری محبوبہ میرے سامنے کھڑی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اس کو نظریں اٹھا کے دیکھ سکوں۔ اس نے زرمینہ کے اتنے پاس کھڑے ہوتے ہوئے سوچا۔ بابو جی کچھ دے دو، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے میں نے۔ وہ دونوں وہاں روڈ پہ کھڑے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکی آئی، مسلسل اسے مانگ رہی تھی۔ وہ مانگنے والوں کو ہاتھ ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ بھرا کرتا تھا، مگر اس کو سخت نفرت تھی ان لوگوں سے جو پیشہ ورانہ مانگتے تھے، جنہوں نے مانگ کے پیٹ پالنا ایک پیشہ بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کو دھتکار دیتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا، مگر ان کے ہاتھ خالی کبھی بھرتا بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مانگتی رہی اور وہ نے اس کو بس یہی کہا، بیٹا چلے جائیں یہاں سے آپ۔ اس لڑکی کو پتہ چل گیا تھا اب سے اسے کچھ بھی نہیں ملنا۔ وہ جلدی وہاں سے گئی اور کسی اور کے پاس کھڑی ہوگی اور وہی محسوس جملے دہرانے لگی، آپ کہیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں؟ وہ اب بھی نظریں جھکائے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں سر، میں چلی جاؤں گی۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا دوں۔ وہ تھوڑا سا آگے ہوا ہی تھا کہ پھر وہیں لڑکی آ گئی۔ بابو کچھ دے دو نا، کچھ تو دے دو، آپ ہی کچھ دے دیں۔ وہ آپ کی بار زرمینہ کی طرف مڑی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگی تھی۔ بیٹا میں آپ کو کہا نا آپ جائیں۔ زرمینہ کی طرف سے اس کو جاتا دیکھ کے اب اس نے سختی سے اس لڑکی کو بولا تھا، مگر وہ لڑکی وہاں سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بابو کچھ تو دے دو نا، بابو کچھ تو دے دو نا، اس کی پیاری آنکھوں کا صدقہ ہی دے دو۔ اس نے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے شوق سے وجدان کو کہا۔ وجدان کو لگا اب کی بار وہ وہاں سے ہل نہیں پائے گا۔ وہ اس سے ان کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی تھی جس پہ اس نے اپنا آپ خار دیا تھا، جن آنکھوں کو دیکھ کے وہ دنیا کو بھول گیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ سید وجدان حسین شاہ ہے جس پہ خوبصورت سے خوبصورت لڑکی مرتی ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی آنکھوں کا صدقہ مانگ رہی ہے جو اس کو اپنی آنکھوں سے مارنے کی سکت رکھتی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور دل میں بولا، اس کی آنکھوں کے صدقے میری جان لے لو، میری ساری زندگی لے لو، کیا اس سے بڑا بھی کوئی صدقہ ہو سکتا ہے جو کسی کو کوئی دے؟ وہ اس لڑکی کے پاس گیا، اپنا والیٹ نکالا، اس لڑکی کو 5000 کا نوٹ دیا۔ اس کے پاس ان کی آنکھوں کا صدقہ دینے کے لیے اس کے والیٹ میں اس سے بڑا کوئی نوٹ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے پیسے لیے اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی 5000 کا نوٹ دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے پاس کتنے کا نوٹ ہے۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تو آیا تھا، وہ خوش تھی، وہ سمجھ رہی تھی یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اس نے ان کو دعا دی، خدا تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ اس نے اس بات پہ وجدان کے دل میں سکون اترا، چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا، اور اس کے دل نے آمین کہا۔ زرمینہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے 5000 کا وہ نوٹ بھی دیکھا تھا جو اس لڑکی کو دیا تھا، جس کو وہ 10 روپے دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی اور نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ آئے میں آپ کو گاڑی میں بٹھا لوں، اس نے زرمینہ کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو اس کو دیکھی جا رہی تھی اور نظریں جھکائے اس کے پاس تھا۔
وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے اس لڑکی کو 5,000 دیے. اس لڑکی نے تو اس سے آنکھوں کا صدقہ مانگا تھا. اس نے تو کبھی اس کی آنکھیں دیکھی ہی نہیں ہیں, پھر اس نے کیوں اس کی آنکھوں کا صدقہ 5,000 دیا ہے؟ زرمینہ وہ یہ سب سوچ رہی تھی. اس نے ایک دم آواز سنی اور ایک دم پیچھے مڑی. جی بھائی جان. کون تھا یہ زری؟ سلطان نے گاڑی چلاتے ہوئے کچھ وقت بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. میرے ٹیچر ہیں وجدان سر. اس نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا. تم باہر کیوں آئی تھی؟ تو کدھر جاتی؟ اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا. میں پہلی دفعہ ایسے سڑک پہ کھڑی تھی, اتنا انتظار کیا تھا. زری یہ لو موبائل. سلطان نے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور زری کی طرف کیا. مجھے نہیں چاہیے. وہ جو کب سے منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی موبائل کو دیکھتے ہوئے صاف انکار کر دے. لیکن اس کی ضرورت ہے زری. آج اگر موبائل ہوتا تمہارے پاس تو اتنی پریشانی نہ ہوتی, تم اس طرح روڈوں پہ غیر مردوں کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی. اس نے آخری جملہ اس کو دیکھتے ہوئے کہا. زری کو ایک دم کرنٹ لگا. اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا. غیر مرد؟ اس نے اپنے دل میں وہ جملہ دوبارہ دہرایا اور موبائل لیتے ہوئے شیشے سے باہر دیکھنے لگی. وجدان مجھے تم سے بات کرنی ہے. فاطمہ کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کو ایک منٹ کے لیے یقین ہی نہیں ہوا یہ اس کی بہن ہے جو اس سے بات کر رہی ہے. جی آپی. کھانے کا آخری نوالا اس نے پلیٹ میں ہی چھوڑتے ہوئے کہا. اگر وہ آخری نوالا ڈال بھی لیتا تو بہن کا یہ رویہ دیکھ کے شاید نیچے نہ کر پاتا. آپی خیریت تو ہے نا؟ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا. جی خیریت ہے. رات کو تمہارے کمرے میں آ کے بات کرتے ہیں. آپ کی بار لہجے کے ساتھ ساتھ نظروں میں بھی سختی آئی تھی. مگر آپی کہا نا رات میں بات کریں گے. وہ اٹھی اور برتن اٹھا کے لے جانے لگی. وہ کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی. آج وہ اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہا تھا. ضرور کوئی بڑی بات ہے, ورنہ آپی تو ایسا کبھی نہیں کرتی. وہ وہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا سوچنے لگا. اور کہیں آپی نے میری ڈائری تو نہیں کھول دی؟ اچانک سے اس کے دماغ میں وہ ڈائری آئی جس میں وہ اپنی ملکہ کے لیے شعر لکھتا تھا. کبھی اس کی آنکھوں پہ تو کبھی اس کی معصومیت پہ. وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں گیا اور جلدی جلدی الماری کا دروازہ کھولنے لگا. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آپی نے ڈائری نہیں دیکھی میری. اس نے ڈائری کو وہیں دیکھ کر سکون کا سانس لیا اور پھر سے ڈائری وہاں رکھ دی جہاں وہ پڑی تھی. وہ ہمیشہ سے ہر چھوٹی بات سوچتی تھی. اس کو لوگوں کی باتیں بہت کم سمجھ آتی تھی. ہمیشہ سیدھی سیدھی باتیں کرنے والی, بہت کم دوسروں کو باتوں کو سمجھتی تھی. اور آج تو اس کے پاس سوچوں کا ایک وسیع سمندر تھا. اس نے بہت کچھ سوچنا تھا, بہت ساری باتوں کا مطلب نکالنا تھا. وہ ہمیشہ آنکھیں بند کیے بازوؤں کو اپنی آنکھوں پہ رکھ کے سوچا کرتی تھی. زری وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ڈائننگ روم کے ایک صوفے پہ لیٹی تھی. آج وہ بالکل چپ تھی. زری اب کی بار رقیہ بیگم اس کے پاس آئی تھی اور اس کی بازو سے پکڑ کر ہلایا. جی اماں. وہ جو سوچوں میں گم تھی ایک دم سے اٹھی اور صوفے پہ بیٹھ گئی. کیا ہوا ہے زری؟ کیوں تم پریشان ہو؟ نہیں اماں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو پھر ایسے کیوں لیٹی ہو؟ ایسے ہی اماں. زری اگر کوئی پریشانی ہے تو اپنی ماں سے نہ چھپانا. وہ ہمیشہ اس کے لیے یونیورسٹی جانے کے بعد بہت فکر مند رہتی تھی. ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پہ لے لیتی تھی. ان کے دل کو ہر وقت عجیب سا ڈر رہتا تھا. اماں آپ پریشان نہ ہو, کوئی پریشانی نہیں ہے. آج بھائی جان کا انتظار کرتی رہی ہیں تو بہت تھک گئی ہوں. اس نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا. موبائل دیا ہے نا سلطان نے تمہیں؟ جی اماں دیا ہے. اب بس یونیورسٹی کو موبائل لے کے جانا تاکہ آئندہ ایسا کوئی بھی معاملہ ہو تو تمہاری حیثیت کا پتہ ہو ہمیں. اچھا زری اب جاؤ سو جاؤ, صبح سحری بھی کرنی ہے. تراویح پڑھ کے سو جانا بس, پھر تم سے اٹھا نہیں جاتا. انہوں نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اس کو کہا. آج رمضان المبارک کی پہلی رات تھی. زری کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اس پہ قیامت کی طرح برسے گا. آپ ہی کیا ہوا ہے؟ کیوں کر رہی ہیں آپ ایسی بات؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کے پاس اس کے بیڈ پہ تھی. وجدان یہ تم مجھ سے نہ پوچھو, یہ تم خود سے پوچھو کہ کیوں کر رہی ہو ایسی بات. اس نے اسی سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. آپ ہی اب آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں, بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ جی کیا ہوا ہے؟ وہ کھڑی ہوئی اور اس کے سرہانے کے نیچے وہ ڈبی نکلی اور اس کے سامنے رکھی. آپ ہی یہ آپ کو کیسے؟ اس کا سانس حلق میں اٹھنے لگا. اس کو یقین ہی نہیں ہوا کہ اس کی بہن کو کیسے پتہ چل سکتا ہے. اس کو یہ سگریٹ کی ڈبی کیسے مل سکتی ہے؟ وجدان اب بولو گے کچھ؟ کیا ہے یہ؟ اس نے سگریٹ کی پڑی ہوئی ڈبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. وہ جو اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھا تھا بولنے کے لیے اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اور بہن کو جھوٹ کہنا نہیں چاہتا تھا. اسموکنگ کرنے لگے ہو تم وجی؟ اب کی بار اس کا لہجہ بالکل نرم تھا. اس نے اس سے بہت نرمی سے پوچھا. اس کا چہرہ اوپر کیا. وہ آپ ہی اس کی جھکی نظریں اوپر اٹھیں. بہن کی انجان ہوتی آنکھوں میں اس نے ایک پل کو دیکھا اور پھر نظر جھکا لی. وجی کون ہے وہ لڑکی؟ اس نے اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے پوچھا. میری اسٹوڈنٹ ہے آپ ہی. اس نے بغیر جھوٹ بولے اپنی محبت کو قبول کر لیا تھا. جس محبت کو اس نے خود قبول کر لیا تھا تو اس کو چھپانے کا فائدہ نہیں تھا. وہ عام لڑکوں کی طرح نہیں تھا جو چھپی محبت کرتا, لڑکیوں کو محبت کے جھانسے میں لاتا اور مجبوری کا بہانہ بنا کے ان کو چھوڑ دیتا. اس نے محبت کی تھی اور آج وہ اس محبت کو قبول بھی کر رہا تھا. خدا کے سامنے اس نے بہت پہلے قبول کر لی تھی, آج وہ اپنی بہن کے سامنے قبول کر رہا تھا. یا اللہ میں کیوں سوچ رہی ہوں اتنا؟ میرا تعلق کیا گیا ہے ان سے جب میں سوچے جا رہی ہوں. مگر انہوں نے کیوں کیا ہے ایسا؟ کیوں انہوں نے اس لڑکی کو 5,000 دیے جس کو وہ 10 روپے نہیں دے رہے تھے؟ انہوں نے کب دیکھی ہیں میری آنکھیں؟ مجھے تو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہمیشہ مجھے اگنور کیا. کلاس میں سب کو دیکھتے ہیں سوائے میرے. سب کا نام بھی لیتے ہیں, میرا تو نام لیتے ان کو گناہ ہوتا ہے.
جب اتنا اگنور کرتے ہیں تو 5000 ایک مانگنے والی کو کیوں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ڈائری پہ لکھتے ہوئے اللہ سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ کیوں سوچ رہی ہے، ان کو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اپنی ڈائری پہ کیوں لکھ رہی ہے۔ وہ اس نے اپنی ڈائری کو پڑھنا شروع کیا جو اس نے کئی دنوں سے لکھی تھی اور ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیا لکھ رہی ہے؟ جیسے ہی وہ پڑھنے لگی اس کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پچھلے کئی صفحوں میں بس ایک ہی شخص کا ذکر کیا تھا، بغیر اس کا نام لیے۔ کہاں کی ہے وہ لڑکی؟ مانسہرہ کی ہے اپی۔ اس نے ویسے ہی نظریں جھکائے رکھی اور بہن سوال پہ سوال پوچھنے لگی اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ کون سی کلاس میں ہے وہ؟ فرسٹ سیمسٹر زولوجی کر رہی ہے۔ کب سے ہے تمہیں اس سے محبت؟ بہن اس کا چہرہ دیکھتے پوچھتی گئی۔ اس سوال کا جواب تو مجھے بھی نہیں پتا اپی، میں نے بس اس کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر پتہ نہیں کب مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب کی بار اس نے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، پیاری ہے؟ بہن نے بڑے تجسس سے پوچھا۔ اس کو پتا تھا اس کا بھائی جس لڑکی کو پسند کرے گا وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوگی۔ بہن کے اس سوال پہ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا اس نے اس سے زیادہ پیاری لڑکی کوئی دیکھی ہے؟ کیا اس سے پیارا کوئی ہے اس دنیا میں جو اس نے دیکھا؟ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا کہ اس حجاب والی کا سراپا پھر سے اس کو سامنے نظر اس کے گھوم گیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی۔ وجی کیا وہ بہت پیاری ہے؟ بہن نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دے کے ایک بار پھر سے پوچھا۔ آج سے پہلے اس نے اس کے چہرے پر کسی لڑکی کے ذکر پر ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی وہ لڑکی اس کے لیے کیا بن گئی ہے۔ آپ ہی میں نے اس کو بس حجاب میں دیکھا ہے، میں نے بس اس کی آنکھیں دیکھی ہیں اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ مسکراتا ہوا بس بولتا چلا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ بس حجاب میں دیکھا ہے؟ اگر وہ لڑکی پیاری نہ ہوئی تو؟ اس نے بھائی کی اس بات پہ بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپ ہی کیا محبت خوبصورت سے ہوتی ہے؟ کیا ایک لڑکی خوبصورت ہو تو اس سے محبت کا کوئی حق نہیں ہوتا مرد کو؟ مجھے اس کی خوبصورتی سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ ہی، میں نے اس کو قبول کیا ہے خدا کے سامنے، اور آج آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں اور ایک دن پوری دنیا کے سامنے بھی کروں گا انشاءاللہ۔ وہ چہرے پہ محبت کی معصومیت لیے نظریں جھکائے روانی سے بولتا جا رہا تھا اور بہن اس کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بھی تم سے ایسی محبت کرتی ہے جیسی تم کرتے ہو؟ وہ اس نے بہن کی اس بات پہ اپنا سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت اتری اور ایک بار پھر مسکراہٹ آئی۔ آپ ہی ضروری تو نہیں ہے جس سے ہم محبت کریں بدلے میں اس سے محبت ہی طلب کریں؟ اس نے اسی مسکراہٹ سے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا ہے وجی؟ وہ تم سے محبت نہیں کرتی؟ آپ ہی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اس سے، یہ کہہ کر وہ آگے نہ بول سکا۔ مطلب اس لڑکی کو پتہ ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ برباد ہوئے جا رہے ہیں؟ اس کو پتہ ہی نہیں 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی اس کی محبت میں اپنی بہنوں سے بات کرنا بھول گیا ہے؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں باپ آپ کا اکلوتا بیٹا اس کی محبت میں اب ان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے کمرے میں بیٹھتا ہے؟ اس کو اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ اس کی محبت میں وجدان شاہ نے خود کو بربادی کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور وہ سگریٹ پینے لگا ہے۔ بہن اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بس بولتی چلی گئی۔ اس کو ایک رنج تھا، اس کا بھائی ایک لڑکی کی محبت میں سب کچھ کیسے بھول سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ ماں باپ کی بھول گیا ہے، ٹھیک ہے وہ بہنوں کو بھول گیا ہے، مگر وہ اپنا آپ کیسے بھول سکتا ہے؟ بہن کی ان باتوں نے اس کو اندر سے جھنجھوڑا۔ اس کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی۔ وہ جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی پیچھے ہوا اور اس کا سر بیڈ کے ساتھ لگا دیا اور ایک زوردار آواز ہوئی۔ پیچھے ہوتے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں۔ وہ ایسا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک لڑکی کی محبت میں وہ دوسرے رشتے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وجی وہ جلدی سے ادھر سے اٹھی، اس کو اپنے دل سے لگایا جو بالکل بے حال سا پیچھے ہوا تھا۔ آپ ہی میں اب شاید جی نہ سکوں اس کے بغیر۔ بہن کے دل کے ساتھ لگتے ہوئے اس نے ایک درد سے کہا، وہ درد جو بہن کے اندر تک اترا۔ وجی تم نہ پریشان ہو، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں، اس لڑکی کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا کہ تم اس سے کس قدر محبت کرتے ہو۔ بھائی کا ماتھا چومتے ہوئے وہ ایک بار پھر بولی، ضروری نہیں ہے آپ بھی اس کو پتہ ہو، میں نے اس سے پاک محبت کی ہے اور محبت کی پاکیزگی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے جس سے آپ محبت کرو اس کو پتہ ہو۔ اگر اللہ نے میرے دل میں اس کے لیے ایسے جذبات ڈالے ہیں تو اس کے دل میں بھی میرے لیے کچھ تو ڈالیں گے۔ وہ بھی کچھ سوچے گی، اس کو بھی محسوس ہوگا کسی کونے میں ایک لڑکا اس کی دن رات دعاؤں میں مانگتا ہے، اس کو بھی تو میری طلب محسوس ہوگی۔ وہ انتظار کروں گا، میں اس کی محبت کا اس کو بتائے بغیر انتظار کروں گا۔ اگر مجھے پوری زندگی بھی انتظار کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ اس کے بعد اب یہ دل کسی کے لیے نہیں دھڑک سکتا، یہ آنکھیں کسی کے لیے اشک نہیں بہا سکتی، یہ ہاتھ اب کسی اور لڑکی کو مانگنے کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ وجدان انتظار کرے گا اپنی ملکہ کی محبت کا۔ میں دعا کروں گی وجی وہ تمہیں مل جائے، خدا اس کو تمہارے نصیب میں لکھ دے۔ فاطمہ نے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما اور وہاں سے اٹھنے لگی۔ آج پھر سے وہ کسی الگ وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ آمین، اس کے لبوں پہ آمین آیا اور پھر سے وہ ٹیک لگائے پیچھے ہو گیا۔ اب وہ اس کی یاد پہ سگریٹ نہیں پیتا تھا بلکہ مسکرا دیا کرتا تھا، اور اب وہ اکثر مسکراتا تھا۔ آج وہ پوری رات سو نہیں سکی، اس بات کا اس کو بھی نہیں پتہ تھا۔ وہ سو کیوں نہیں رہی، اس کو نیند کیوں نہیں آ رہی، وہ کیوں سوچ رہی ہے اس شخص کو اتنا، وہ کیوں اس کی ذہن سے نہیں ہٹ رہا ہے، کیوں؟ اللہ جی پلیز مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا، میں جان بوجھ کے نہیں سوچ رہی ہوں ان کو، بس پتہ نہیں کیوں وہ خود ہی آ رہے ہیں میرے ذہن میں۔
میں نہیں چاہتی ان کو سوچنا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ میرے خیالوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اللہ جی پلیز آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اب کی بار وہ اٹھ کے بیٹھی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھ کے دعا مانگنے لگی۔ اس کو لگتا تھا کھلے آسمان کے نیچے اللہ پاک جلدی دعا سنتا ہے۔ میں کیوں سوچ رہی ہوں ایک نئے محرم کو اطراحر کیوں؟ اس نے وہی کھڑکی کے پاس کھڑی آنکھیں بند کر خود کو ملامت کر کے کہنے لگی، اے اللہ میں نہیں سوچنا چاہتی ایک نامحرم کو جس سے تو نے سوچنے سے منع فرمایا ہے۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ میں آپ کو ناراض کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ اپنے ذہن میں ایک نامحرم کو لا سکتی ہوں کیسے؟ میں ایسی تو نہیں ہوں خدایا جو تمہارے حکم کی پاسداری نہ کر سکوں۔ مجھے معاف کرے میرے مالک، میں آئندہ کچھ نہیں سوچوں گی، میں آئندہ ڈائری بھی نہیں لکھوں گی، بس آپ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اس نے کھڑکی پہ ہاتھ رکھا اور بے جان سی اس کا سہارا لیے آگے چلتی گئی۔ اس نے تہجد کے لیے وضو کیا اور اتنے میں مسجد سے آوازیں بلند ہونے لگی، سحری کرنے والوں اٹھو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ پٹھانوں سے زیادہ پاگل کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ ہانیہ نے مدثر کی طرف منہ بناتے ہوئے دیکھا اور بولی۔ مدثر کے بہانے وہ زرمینہ پہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ کب سے سر کمر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے پٹھانوں کی شان میں اس کے دل میں جو آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ ہانیہ جی آپ کو کیا پتہ ہے ہم پٹھانوں کا؟ ہمارے بارے میں تو تاریخ لکھی گئی ہے۔ چونکہ مدثر بھی پٹھان تھا تو وہ کدھر پیچھے رہ سکتا تھا، وہ اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا، جبکہ زرمینہ چپ بیٹھی بس سنتے جا رہی تھی۔ جی میں جانتی ہوں پٹھانوں کو، وہ فیس بک پہ آپ پٹھانوں کی شان میں تعریف آپ نہیں سنتے ہوتے مسٹر مدثر؟ ہانیہ نے ہنستے ہوئے طنزیہ سے انداز میں کہا، محترمہ آپ نے پٹھانوں کے بارے میں سنا ہی کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے عظیم جنگجو مغل اکبر کا وہ قول نہیں سنا، ایک پٹھان کو دوستی کر کے تو ہرایا جا سکتا ہے مگر دشمنی کر کے کبھی نہیں ہرایا جا سکتا؟ یقیناً آپ نے نہیں سنا ہوگا، تب ہی تو آپ ہم پٹھانوں سے دشمنی کر بیٹھی ہیں۔ مدثر نے شرارتی سے انداز میں زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہانیہ کو کہا، جو ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے پٹھانوں کے قصیدے سننے میں۔ ہانیہ صاحبہ یہ بہت ہے، یا میں آپ کو محمود غزنوی، سکندر اعظم اور انڈیا کے بہت سارے جرنیلوں کے بھی قول سناؤں جنہوں نے پٹھانوں کے بارے میں اپنے قلم سے خوبصورت اور قیمتی الفاظ لکھے ہیں؟ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کے قصے سننے کا، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور آگے مڑ گئی۔ ویسے بھی اس کو صرف بولنا پسند تھا، سننے میں تو اپنی توہین سمجھتی تھی۔ جب اگلا بندہ بولتا تو منہ بنا کے دوسری طرف مڑ جاتی۔ بیچاری کے پاس بولنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ فضا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کے کان میں کہا، ویسے پٹھان تو آپ بھی ہیں نا، آپ کو بولتے ہوئے موت پڑتی ہے ہانیہ کے سامنے؟ فضا نے زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، جو ہانیہ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بابا جان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں فضا، دوستی اور دشمنی ہمیشہ خاندانی بندے سے کرنا۔ دوستی تو وہ تم سے خاندانی طریقے سے کرے گا، ایک خاندانی بندہ، اور اگر وہ تم سے دشمنی بھی کرے گا تو وہ بھی خاندانی طریقے سے کرے گا۔ کم نسل سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ یہ نہیں کہ میں اس کی باتوں کو سمجھتی نہیں یا جواب نہیں دے سکتی، بس میں اس کے قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس کے ساتھ بولوں۔ اس نے اس قدر پر اعتماد طریقے سے جواب دیا کہ فضا مسکراتے ہوئے رہ گئی۔ شکر ہے بھائی، ہم آپ کے دوست ہیں۔ جی آج شکرانے کے 2 نفل پڑھیے گا، زرمینہ نے شوخے سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم زری، فضا نے منہ بنایا اور دوسری طرف مڑ گئی۔ اگر میں مر گئی تو میرے وہ قوارے رہ جائیں گے نا؟ زرمینہ نے مصنوعی سی اداسی کے ساتھ فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے وہ کون ہیں؟ آپ کے وہ مجھے تو کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ فضا نے ادھر ادھر کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کبھی تو ہوں گے نا؟ جب ہوں گے تب ہم آپ کے جینے کی دعا کریں گے۔ بہت احسان ہے آپ کا، اب چپ کر کے سر کو سنو، آج وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں۔ عشق میں مرنے والوں کو کب جینے کی دعا لگتی ہے؟ وہ آج پھر اپنے اسی انداز میں بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بلیک جینس کے اوپر اس نے گرے رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ وہ زیادہ تر جیکٹ میں ہی نظر آتا تھا اور اس کو اور لوگوں کی نسبت ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی لگتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ جیکٹ پہنتا تھا۔ جب تک گرمی اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے وہ جیکٹ نہیں اتارتا تھا۔ موبائل ہمیشہ اس کے ہاتھ میں رہتا تھا اور چائے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ ہر 5 منٹ بعد اس کی چائے کی طلب ہوتی تھی۔ چونکہ وہ سب کے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا تو سب اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک لڑکا جو ادھر کام کرتا تھا کلاس کے دوران بھی آتا اور اس کا خالی ہوا کپ لے کے جاتا اور دوبارہ چائے کے ساتھ بھرا ہوا لے کے آتا، اور وہ مسکرا کے اس کو شکریہ کہتا اور کپ لے لیتا۔ وہ ہمیشہ سب کی عزت کرتا تھا۔ وہ لوگوں کی عزت ان کا عہدہ دیکھ کر نہیں بلکہ ان کا اخلاق دیکھ کر کرتا تھا۔ اس کو اپنی طرح زندگی سے بھرپور لوگ بہت پسند تھے۔ ہمیشہ شاعری کی محفل میں بیٹھا ہوا سب کو وہی نظر آتا تھا۔ وہ لوگوں میں خود کو منوانا جانتا تھا، کبھی اپنے کلام سے اور کبھی دوسروں کی داد سے۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرتا، اگلے کی بات سے اونچا اونچا ہنستا، ان کو پیار سے کمر پہ مار بھی دیتا اور کبھی انگلی کے اشارے سے ہنستے ہوئے اس کو سہراتا بھی۔ آج وہ جس انداز میں کلاس میں آیا تھا سب کو پہلے دن والا وجدان لگ رہا تھا۔ اپنی محبت کو اپنی کمزوری بنانے کے بجائے اس کو اپنی طاقت بنایا تھا۔ محبت اگر ہماری کمزوری بن جائے تو وہ زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ اندر سے ختم کرتا ہے۔ زرمینہ نے اس کو دیکھتے ہی نظر جھکا لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کو دیکھے اور وہ شخص اس کے خیالوں میں آئے۔ اس کی ڈائری میں اب اس کا نام بھی نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ اس کو دیکھے گی نہیں تو وہ اس کے خیالوں میں بھی نہیں آئے گا۔
وہ اور فضا آج سیکنڈ رو کی پہلی 2 کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ اس نے آتے ہی پریزنٹیشن لینی سٹارٹ کر لیا۔ آج ہانیہ کے ساتھ اور بھی 2-3 بچوں کی باری تھی۔ وہ جب بھی پریزنٹیشن لیتا تو سامنے پڑی کسی بھی خالی کرسی پہ بیٹھ جاتا۔ ہانیہ آئے آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے تو جیسے وارے نیارے ہو گئے۔ آج وہ دوسرے دنوں کے بنسبت زیادہ تیار ہو کے آئی تھی۔ اس کو پتہ تھا وہ پریزنٹیشن کے دوران اسٹوڈنٹس کو ہی دیکھتا ہے، تو وہ کیسے یہ قیمتی موقع ضائع کر سکتی تھی۔ وجدان اس کو اتنا وقت دیکھے اور وہ تیار بھی نہ ہو۔ جیسے ہی ہانیہ سامنے آئی وہ زرمینہ کے فاصلے پہ پڑی خالی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس بیٹھنا ضروری تھا۔ ہانیہ نے جلتے ہوئے دل کے ساتھ اس کو زرمینہ کے ساتھ والی کرسی پہ دیکھ کے خود کلامی کی۔ ہانیہ آپ سٹارٹ لیں، اس نے ہانیہ کو چپ کھڑا دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کیا خاک سٹارٹ لوں گی میں؟ دل میں جلنے والی ہانیہ نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بس اتنا کہا کہ سر، اور اپنے ٹاپک پہ بولنا شروع ہوئی۔ وہ جو بظاہر اس کو دیکھ رہا تھا مگر اس کا دل ساس والی بیٹھی لڑکی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ ہے، کتنا سکون ہے اس کے قربت میں، اس نے زرمینہ کا ساتھ محسوس کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ یا اللہ، اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ جب یہ میرے نصیب میں آ گئی میں اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ مجھے اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی، نہ طلب ہوگی۔ میں تم سے بس ایک لڑکی کو مانگتا ہوں مولا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے خدا سے اسے مانگا جس کی پاکیزگی اس کو سکون بخش رہی تھی، اور ہانیہ سامنے کھڑے بولے جا رہی تھی۔